अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड वेब माज़म फ़खर में खुश आमदेद। उस्मान बुज़दार और पीटीआई हुकूमत की नाकामी का एक और शाहकार सामने आ गया। उस्मान बुज़दार ने एक मरतबा फिर साबित कर दिया कि वो सरकारी इजलासों में या तो सो जाते हैं या उन इजलासों में होने वाली गुफ्तगू उनके सर के ऊपर से गुजर जाती है और उसके बाद फिर वो या तो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के मोहताज होते हैं जो उनको जो भी समरी देते हैं वो उसके ऊपर सीन एंड अप्रूव लिख के भेज देते हैं, या वो किसी और शख्सियत के अहकामात के मुंतज़िर रहते हैं और जब वहाँ से अहकामात आ जाते हैं तो उस पर मिनो अन अमल कर दिया जाता है। और इसका सबूत हमें ताज़ा तरीन इंक्वायरी रिपोर्ट में मिला है जो रिंग रोड प्रोजेक्ट के हवाले से हुकूमत ने जारी की। अगरचे हुकूमत ने जो रिपोर्ट जारी की है वो कतई तौर पर नामुकम्मल है और कुछ हिस्सों में मुश्तमिल है, लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर जो ज़िम्मेदारी है वो सिर्फ़ और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के सर पर डाल दी गई है, जबकि बाकी हुकूमती ओहदेदार और बाकी वो लोग जिन्होंने पसे पर्दा बैठ कर ये डोरियाँ हिलाई हैं इन कठपुतलियों की और जिन्होंने अहकामात सादर किए उनको साफ बचाने की कोशिश की गई। जो रिकॉर्ड इस वक्त मेरे सामने मौजूद है, जो मैंने खुद देखा है, उससे कुछ चीज़ें इस तरह साबित होती हैं जिससे ये इंक्वायरी रिपोर्ट जो चीफ मिनिस्टर की जानिब से जारी करवाई गई है उस रिपोर्ट को बिल्कुल कंट्राडिक्ट करती है और ऐसे इंकशाफात सामने आते हैं जिससे ये साबित होता है कि उस्मान बुज़दार साहब को इस मामले में भी एक मरतबा फिर बचाने की कोशिश की गई, क्योंकि ये रिंग रोड प्रोजेक्ट पर जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी वो 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी थी जिसको नए तैनात करदा कमिश्नर जो हैं गुलजार साहब उन्होंने इसको हेड किया और इसमें एक डीसी साहब और एक और साहब इसके अंदर शामिल थे। 3 रुकनी ये कमेटी थी। इस रिपोर्ट में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद, लैंड एक्विजिशन कलेक्टर वसीम अली ताबिश को ज़िम्मेदार करार दिया गया और सिफारिश की गई कि इन दोनों के मामलात को नैब में भिजवाया जाए, क्योंकि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर लैंड एक्विजिशन की मद में 2 अरब 30 करोड़ रुपए जो है वो तकसीम किए बल्कि ज़ाया किए और इतनी बड़ी रकम की अदायगी सिर्फ अटक लूप के ऊपर ख़र्च की गई। और वहाँ से जो रेंट सिंडिकेट उन्होंने एक नाम दिया रेंट सिंडिकेट, उसको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की गई है उस रिपोर्ट में। बाकी इसके अंदर बेशुमार चीज़ें हैं, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं वो इससे थोड़े से मुख्तलिफ नज़र आते हैं, क्योंकि जो मैंने चीज़ें भी देख रहा हूँ, जो मेरे सामने कागज़ात मौजूद हैं, इसके अंदर इसकी हकीकत कुछ और तरीके से सामने आती है। सबसे पहले ये सरकारी रिकॉर्ड को देखकर मालूम होता है कि ये जो एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक था AIIB, इसके कर्ज़े से रिंग रोड का प्रोजेक्ट बनाया जाना था और इसके लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए समरी भिजवाई गई थी वज़ीर आला पंजाब को, जो 27 मार्च 2018 को मंजूर की गई। इस समरी में रिंग रोड का मामला अब भेज दिया गया RDA यानी कि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी को, जिसकी हिदायत वज़ीर आला पंजाब ने 16 सितंबर 2019 को दी। और फिर उसी बैंक, जिस बैंक ने इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना था, उसकी सिफारिश पर, उसके कहने पर ये जो इसका जो प्रोजेक्ट का है इसका ठेका जो दिया गया वो मैसर ज़ीरक इंटरनेशनल और EGC की खिदमात हासिल की गई ताकि वो इसकी फिजिबिलिटी स्टडी कराएं और तफसीला और इसके जो जुज़ियात बनाए जाएँ, उसके डिज़ाइन को फाइनलाइज़ किया जाए। जिसके बाद इसके ऊपर काम हुआ, जो डिज़ाइनर्स थे उन्होंने इसकी मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स थे, जो डिज़ाइन के हवाले से चीज़ें थी, वो बनाकर 3 रिपोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भेजी, जिसके मुताबिक जो पहला इजलास हुआ वो 19 नवंबर 2019 को हुआ, जिसके अंदर जिसकी सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब ने की और इसमें वज़ीर आला पंजाब के मुशीर डॉक्टर सलमान शाह ने भी शिरकत की। इस इजलास में अलॉटमेंट ऑप्शन की मंजूरी दी गई, जिसके तहत रेडियो स्टेशन N5 से मुराद विलेज M2 के ऑप्शन को मंजूर किया गया, यानी कि जो एक नया जो उसके अंदर शामिल करना था लूप, वो उसको इसके अंदर उसकी मंजूरी दी गई। और इसका मतलब ये था इस मंजूरी का कि नेस्पा की जो 2017 के अंदर अलॉटमेंट की गई थी बंद से थलियाँ, उसको मंजूरी नहीं मिली। अब इसके बाद जो एक जो महकमों के दरमियान है उसकी चपकलिश का आगाज़ हो जाता है। M2 रिंग रोड ये इसको ख़त्म होना था आके मोटरवे के ऊपर, इससे शुरू होना था जो मुकाम आता है रवात।
رواد سے اس رنگ روڈ نے سٹارٹ ہونا تھا. اس میں سے کچھ حصہ DHA اور بیریئر ٹاؤن سے ہوتا ہوا اس نے گھوم کے آنا تھا تھلیاں کے مقام پر جو ایک موٹر وے کا انٹرچینج ہے. وہاں سے اس رنگ روڈ نے آ کے موٹر وے سے ٹچ ہونا تھا اور موٹر وے سے ہوتے ہوئے ہی اس نے ایگزٹ لے لینی تھی راولپنڈی اور وہیں سے آگے اس نے چلے جانا تھا. یہ اس کا ابتدائی پروجیکٹ تھا اور اس پر جو ریزرویشن دیے گئے سرکاری اداروں کی جانب سے وہ یہ تھے کہ جیسے ہی یہ رنگ روڈ سٹارٹ ہوتا ہے رواد سے اور اندر آتا ہے اور جیسے ہی یہ موٹر وے پہ پہنچے گا تو یہاں پر موٹر وے کے اوپر گاڑیوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور تقریباً 33,000 گاڑیوں کا ہجوم موٹر وے پر جمع ہو جائے گا. اور جب یہ راولپنڈی کے اندر یہ گاڑیاں داخل ہوں گی تو اسے راولپنڈی کے اندر بھی ٹریفک پلان کے اندر بہت زیادہ گڑبڑ پیدا ہو جائے گی. لہٰذا اس آپشن کو ریوائز کر کے اس کو ایئرپورٹ کے پاس سے گھما کر باہر لے کے جانے کا پروجیکٹ کو بنایا گیا کیونکہ یہاں پر اعتراضات آ چکے تھے NHA کی بھی جانب سے اور دیگر اداروں کی جانب سے. جس کے بعد اس پروجیکٹ کو ری وزٹ کیا گیا اور ایئرپورٹ کے فنل ایریا جس طرح میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا جو ویڈیو میں نے اس سے پہلے آپ سے شیئر کی تھی 12 مئی کو جو رنگ روڈ پروجیکٹ کے حوالے کے ساتھ بنائی گئی تھی, اس میں نے بتایا تھا کہ جو ایئرپورٹ کا فنل ایریا ہوتا ہے اس فنل ایریا کو خالی رکھنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر اگر ہائی رسک بلڈنگز بن جاتی ہیں تو جہازوں کی جو لینڈنگ اور ٹیک آف کے اندر پرابلم ہوتا ہے اور اس سے کافی حادثات کا بھی خطرہ ہوتا ہے. جیسے ہم نے گزشتہ سال دیکھا تھا کہ کراچی کے اندر ایک طیارہ رہائشی آبادی پر آ کے گر گیا تھا PIA کا, جس سے میں کافی قیمتی جانیں بھی ضائع ہوئی تھی, خاصا مالی نقصان بھی ہوا تھا. تو وہ جو ایریا جس جہاز وہ جو کراچی کے اندر جہاز جس ایریا پر گرا تھا وہ تھا فنل ایریا. اب اس اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو نیا بنایا گیا ہے اس کے ارد گرد جو کافی حد تک رہائشی کالونیاں بن چکی ہیں لیکن وہ فنل ایریا ہے, وہاں پہ کسی قسم کی تعمیرات کی اجازت نہیں دی جا سکتی. لیکن وہاں پر ان آبادیوں کو ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کو تعمیرات کی اجازت دی گئی جو قواعد کے بالکل خلاف تھا. اب اس کے بعد چونکہ جب یہ اعتراض آ گیا کہ جناب موٹر وے سے آپ آگے نہیں جا سکتے تو اس کے بعد پھر دوبارہ اجلاس ہوا 25 دسمبر 2018 کو اور اس کے بعد 24 جون 2020 کو اس پروجیکٹ کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا دوسرا اور تیسرا اجلاس ہوا جس کی صدارت پھر چیئرمین P&D بورڈ نے کی اور اس کے ساتھ ساتھ پالیسی اینڈ مانیٹرنگ بورڈ کا بھی اجلاس ہوا جو 3 جولائی 2020 اور 4 ستمبر 2020 کو ہوا. اور اس اجلاس کی صدارت وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار صاحب نے بنفس نفیس کی. اور اس کے بعد پھر اب 20 اور 22 اگست کو بھی دوبارہ اجلاس ہوئے ریویو کمیٹی کا جس میں سلمان شاہ جو وزیر اعلیٰ کے مشیر ہیں انہوں نے بھی شرکت کی اور باقاعدہ اس کے لیے ہدایات جاری کی گئیں کہ کس طریقے سے یہ رنگ روڈ بنے گی اور کس طریقے سے یہاں پر جو ٹاؤن پلاننگ ہے وہ کی جائے گی, کس طریقے سے یہاں پر جو ہے اکنامک زون ہب اور مراکز قائم کیے جائیں گے. اور اس الاٹمنٹ کی یعنی کہ جو ایکسپینشن کی یعنی کہ وہ جو پہلے 26 کلومیٹر کی رنگ روڈ تھی اس کو بڑھا کر 64 کلومیٹر کرنے کی جو منظوری دی گئی تھی اس کے تحت یہ نئے وہ جو پروجیکٹس تھے وہ بننے تھے. اب تابش صاحب پر اعتراض آ رہا ہے کہ انہوں نے 2 ارب 30 کروڑ روپے کی لینڈ ایکوزیشن کی جو انہوں نے از خود کر لی. یہ کسی بھی طریقے سے جو لوگ سرکار کے کاموں کو جانتے ہیں یہ کسی بھی طریقے سے ممکن ہی نہیں ہے. جب ایک نقشہ بن جاتا ہے وہ اس نقشے کے تحت اس میپ کے اوپر لائنیں لگا کر یعنی کہ پورا ڈرا کر کے سرکلز ڈرا کر کے ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کر کے لینڈ ایکوزیشن والوں کو دی جاتی ہے. جو لینڈ ایکوزیشن کرتے ہیں اس پر سیکشن 4 کا ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے. اس کے بعد DC ریٹ کے اوپر لینڈ کو ایکوائر کیا جاتا ہے. اب جب آپ نے کوئی پروجیکٹ شروع ہی نہیں کرنا تو لینڈ ایکوزیشن کمشنر جو ہے وہ لینڈ کو جو ہے وہ حاصل ہی نہیں کر سکتا. اب انہوں نے بغیر کسی منظوری کے تو زمین نہیں لی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سرکار کی طرف سے حکومت پنجاب کی جانب سے ہدایت کی گئی کہ جناب آپ نے یہ زمین خریدنی ہے, جس پر انہوں نے وہ زمین خریدی. اور جن اجلاسوں کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں ان اجلاسوں کے اندر خود چیف منسٹر پنجاب موجود تھے اور انہی کی ہدایت کے اوپر آگے پلان کو ایگزیکیوٹ کیا گیا جس کے مطابق جو سرکاری
مشینری تھی اس نے اٹک لوپ کو فائنلائز کیا۔ اب یہ کس طرح ممکن ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس تمام عمل سے ہم بالکل ہی بری ذمہ کر دیں، اور اگر کرنا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورے کے پورے جو نظام ہے اس کو ہی تہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ اب وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب نے جب یہ رپورٹ جاری کی اور اس رپورٹ کو جاری کرنے کے بعد انہوں نے فوری طور پر یہ حکم بھی صادر فرما دیا کہ جناب اس جو رپورٹ ہے اس رپورٹ کی سفارشات کو پر فوری طور پر عمل درآمد کیا جائے، کیسز نیب کو بھجوائے جائیں، رپورٹ کو پبلک کیا جائے۔ لیکن اب اگر یہ معاملے کو اسی طریقے سے ہم نے آگے چلانا ہے تو پھر اس کی کڑیاں جب چیف منسٹر آفس تک جائیں گی تو اس کے بعد پھر اس احتساب کے غبارے میں سے ہوا ہم کو نکلتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دلچسپ انکشاف ہوا ہے، وہ انکشاف ہے ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بارے میں جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ رنگ روڈ بنائی گئی۔ تو ان میں سے کئی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہاں سے رنگ روڈ جو ہے ایک سوسائٹی کے قریب جو ہے وہ تقریباً 7 کلومیٹر دور ہے، دوسری سوسائٹی سے تقریباً 11 کلومیٹر دور ہے، اور تیسری سوسائٹی سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ لہٰذا یہاں پر بھی میرا خیال ہے کہ کچھ اور بھی گڑبڑ گھوٹالا کیا گیا ہے اور اس کو کسی بھی طریقے سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس رپورٹ کے اندر مسلم لیگ نون کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور مسلم لیگ نون کے ایک جو رہنما ہیں چودھری تنویر صاحب ان پر الزام لگایا گیا ہے کہ 7,000 کنال سے زیادہ جو بے نامی زمین ہے اس پر انہوں نے رنگ روڈ سے فائدہ اٹھایا ہے اربوں روپے کا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب رنگ روڈ پر نون لیگ جو اس وقت اپوزیشن میں موجود ہے وہ کس طریقے سے رنگ روڈ پروجیکٹ کے اندر داخل بھی ہو جائے گی، سرکاری مشینری پر اپنا اثر و رسوخ بھی استعمال کرے گی اور اس سے پیچھے بھی ہٹ جائے گی۔ اس منصوبے کا سب سے زیادہ الزام لگایا گیا ہے کمشنر راولپنڈی محمود احمد صاحب پر۔ محمود احمد صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، جو مجھے انفارمیشن ملی ہے اس کے مطابق محمود صاحب کا جو تحریری بیان تھا وہ اس کو اس رپورٹ کا حصہ ہی نہیں بنایا گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کمیشن کے سامنے یہ کہہ کر پیش ہونے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے، جو انکوائری کمیشن بنایا گیا ہے، یہ میرے جونیئر افسران پر مشتمل ہے، لہٰذا میں اپنے سے جونیئر افسران کے پر مشتمل کمیٹی کے سامنے کیسے پیش ہو سکتا ہوں۔ بات ان کی درست تھی، لیکن اس کو بالکل نظر انداز بالکل سیٹ اسائڈ کر دے گا، انہوں نے اس بات پر کسی بھی قسم کی کوئی بھی توجہ نہیں دی گئی۔ دوسری بات، جو اس وقت اس کمیشن کے سربراہ ہیں جو موجودہ کمشنر راولپنڈی ہیں گلزار صاحب کو ڈسکا میں جو دھند چھائی تھی، آپ کو یاد ہے کہ جب ڈسکا کے اندر علی اسد ملی صاحب کا اور سیدہ نوشین افتخار صاحبہ کے درمیان الیکشن ہوا تھا تو 20 پریزائڈنگ آفیسرز دھند کے اندر لاپتہ ہو گئے تھے۔ تو موصوف اس وقت جو تھے اس ایریا کے اندر فرائض انجام دے رہے تھے، کمشنر گجرانوالے ڈویژن تھے، اور ان کو پھر الیکشن کمیشن کی حکم پر وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر اب ان کو جو ہے وہ چیئرمین چیف منسٹر انسپیکشن سیل لگایا گیا تھا، اور اس کے بعد اب ان کو یہاں پر پنڈی کے اندر کمشنر تعینات کیا گیا تھا۔ تو لہٰذا ان کے اوپر بھی خاصے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شکوک و شبہات پائے جا سکتے ہیں۔ نون لیگ اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے اس انکوائری رپورٹ کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا ہے کہ یہ بالکل یک طرفہ رپورٹ ہے، اور اس رپورٹ کے اندر جو اصل ملزمان ہیں ان کو بالکل آپ نے کلین چٹ دینے کی کوشش کی ہے، جو اصل محرکات ہیں اس کو چھپانے کی کوشش کی ہے، بلکہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار اور وزیر اعظم عمران خان کے نام بھی ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اندر شامل کیے جائیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو نون لیگ کا یہ مطالبہ کچھ اتنا زیادہ غلط نہیں ہے، کیونکہ چیف منسٹر نے ان تمام اجلاسوں کی میں شرکت کی جس میں اس پروجیکٹ کے حوالے سے جو تبدیلیاں ہیں اس کو منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر ڈاکٹر سلمان شاہ نے ان تمام اجلاسوں میں شرکت کی جس میں اس کے جو روٹ ہے اس کو بڑھایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 2 ارب 30 کروڑ روپے کو پنجاب گورنمنٹ کے خزانے سے نکلوایا گیا وہ چیف سیکرٹری پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پنجاب کے خزانے میں سے پیسے نکالیں اور چیف منسٹر پنجاب کو یا چیف سیکرٹری پنجاب کو یا سیکرٹری خزانہ پنجاب کو اس بارے میں علم ہی نہ ہو، اور لینڈ ایکوزیشن کمشنر جو ہے وہ از خود
کو ڈیمانڈ کر لے. جو سرکار کے معاملات ہیں وہ اس طریقے سے قطعی طور پر نہیں چلتے. اور اگر چیف منسٹر پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ پنجاب کے خزانے سے 2 ارب 30 کروڑ روپے نکال لیے گئے، تو صرف اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ یہ دونوں حضرات اپنے عہدوں پر کام کرنے کے کسی بھی طریقے سے لائق ہی نہیں. کیونکہ اگر ایک بندہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے اور اس کو یہ نہیں پتہ کہ صوبے کے اندر کون سے معاملات کس طریقے سے چل رہے ہیں اور بیوروکریسی کیا کھیل کھیل رہی ہے اور کس طریقے سے قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا جا رہا ہے، تو موصوف کی حیثیت ویسے ہی کویسچنیبل ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو جس طریقے سے عثمان بزدار کے آنے کے بعد پنجاب کے معاملات چل رہے ہیں، اس کے نتیجے میں تو پنجاب کے اوپر اور پنجاب کی انتظامیہ کے اوپر اللہ حافظ ہی کہا جا سکتا ہے. اس رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد اب اس بات کا انتظار رہے گا مجھے بھی اور آپ کو بھی کہ کس طریقے سے احتساب کا ڈھول بجانے والے سرٹیفائیڈ ایماندار حکومت کس طریقے سے اپنے ان کار خاصوں کو بچانے کے لیے اقدامات کرتی ہے. کیونکہ بیوروکریسی کو تو آپ نے سزا دے دی، لیکن وہ لوگ جنہوں نے پس پردہ رہ کر یا اجلاسوں میں شرکت کر اس رقوم کی اور اس پروجیکٹ کے اندر تبدیلی کی منظوری دی ہے، ان کو بھی احتساب کے شکنجے میں لانا اب وقت کی ضرورت ہے. کیونکہ اب اگر وزیراعظم عمران خان احتساب سے پیچھے ہٹیں گے تو پھر نون لیگ کے مطالبے پر عمل درآمد ضرور ہوگا کہ ان کے نام DCL میں آئیں گے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.